अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर के एपिसोड नंबर 49 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। अहाना पूरे कमरे को तारीकी की नज़र के किए फर्श पर सोफे के साथ टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उसने सर उठाकर पूछा। कोई मुलाजमा हो, क्योंकि ज़यान को दस्तक की ज़रूरत न थी। मैं हूँ रोशाने। जवाबन रोशाने की आवाज़ समातों से टकराई। दोस्त, क्या मैं आ जाऊँ? अभी अहाना कुछ बोली भी नहीं थी कि साथ ही उसने इजाज़त तलब की। 1 मिनट रोशाने, दरवाज़ा अंदर से लॉक है, मैं खोलती हूँ। उसकी इजाज़त देने पर भी वो लॉक हुआ दरवाज़ा कैसे खोल कर आती। तभी उठी और कमरे को रोशन करने के बाद चिटखनी नीचे करते हुए दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। आ जाओ रोशाने। और वो चली आई। आज अहाना ने दरवाज़ा इसलिए बंद किया था क्योंकि वह ज़यान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। भले से दरवाज़ा पीटता रहता मगर वो नहीं खोलने वाली थी। मगर रोशाने के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है? वो बेड पे बैठी तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अहाना ने भी उसके बराबर बैठते हुए पूछा। उसे लगा शायद किसी बात पे मूड ख़राब हो गया हो, तभी आई होगी। क्योंकि वो खेलने या बातें करने की नीयत से आई थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं कब से भैया का इंतज़ार कर रही हूँ मगर वो अभी तक नहीं आए। और क्यों इंतज़ार कर रही थी तुम भैया का? क्योंकि मैंने भैया को बोला था आप आते हुए मेरे लिए मैजिक स्टिक, परियों वाली जादुई छड़ी लेकर आइएगा। तो भैया ने कहा वह ज़रूर लेकर आएंगे और कुछ ही देर में आ जाएंगे, मगर 4 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक नहीं आए। उसने अपनी उदासी की असल वजह बताई। उसे ज़यान का इंतज़ार इसलिए था क्योंकि उसे उसके लिए जादुई छड़ी लेकर आनी थी। क्योंकि फेरी फ्रॉक परों वाली तो उसके पास थी मगर वो छड़ी लिए मुकम्मल परी बनना चाहती थी। ओह, तो ये बात है। आप ऐसा करो ना, अपने भैया को कॉल करके पूछ लो कि वो कहाँ हैं और कब तक आएंगे। अहाना ने उसकी उदासी की खातिर आसान हल बताया। नौरीन ने की थी मगर भैया ने उठाई नहीं। ये बताते हुए रोशानी का मुंह मजीद लटक गया। कब की थी? रोशानी ने घड़ी की तरफ देखती सोच में पड़ी थी। 3 बजे। और फिर अभी दोबारा भी की थी मगर तब भी नहीं उठाई। अहाना ने उसके पहले 2 लफ्ज़ों पे कहना चाहती थी कि 2 घंटे पहले किया था, तब दोबारा कर लो, मगर रोशानी ने साथ ही बता दिया कि वो कॉल करके आ रही है। भैया ऐसा कभी नहीं करते, वो हमेशा नौरीन की कॉल पिक करते हैं। अहाना भी सोच में पड़ गई क्योंकि नौरीन हमेशा उसको रोशाने के लिए फ़ोन करती होगी, तभी वो फ़ौरन पिक करता होगा और अभी उसी लाजमी पिक करनी चाहिए थी मगर वो नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों? भले उसका मूड कितना भी ख़राब हो, अहाना जानती थी कि रोशाने और उससे जुड़ी किसी भी चीज़ और बात को वह नज़रअंदाज और गैर अहम नहीं जान सकता था। दोस्त, आप करो ना कॉल, क्या पता आपकी उठा लें। अहाना जो सोच में पड़ी थी रोशाने की बात पर बेबस सी होले से बोली थी, हंसती थी। मैं कहाँ से करूँ रोशाने, मेरे पास मोबाइल नहीं है। लेकिन आपके पास तो था। रोशाने ने 1-2 बार उसके हाथ में मोबाइल देखा था तभी बोली थी। हाँ था, अब नहीं है, ख़राब हो गया। सच बताने से गुरेज ही किया। ओह, उसकी उदासी उससे जवाब पर मज़ीद बढ़ गई थी। पता नहीं भैया कब आएंगे। आ जाएंगे, हो सकता है उन्हें कोई ज़रूरी काम पड़ गया हो, कहीं मसरूफ़ हो गए होंगे। अहाना को जो सोच आ रही थी वो यही थी। वो बस हंकारा भर कर रह गई और हाथों का प्याला बनाए उन पर ठोड़ी टिका गई। अल्लाह करे ना ही आए, आकर मेरा दिल ही जलाएगा। रही वही जहाँ उसे यहाँ देखने का कोई शौक़ भी नहीं है। वो दिल ही दिल में नख़वत से गोया हुई। अच्छा चलो, तुम अपना मूड तो सही करो, आ जाएंगे वो। जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ और सही, मगर मूड ठीक करके। तब तक आप ऐसा करो, नौरीन के साथ लॉन में चली जाओ। आपको क्रिकेट खेलनी आ गई है ना, तब आप वो खेला करो उसके साथ। रोशानी ने नई नई क्रिकेट खेलना सीखी थी। अहाना ने उसे पिचकारते हुए क्रिकेट का मशवरा दिया था। वो खुशी खुशी तो ना मगर इंतज़ार के हाथों मजबूर होकर उठ खड़ी हुई थी। आप खेलेंगी क्या मेरे साथ? उसने जाते जाते उम्मीद से पूछा। मेरे सर में कुछ दर्द है, मैं आराम करूंगी। रोशाने वो उसकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती थी, तभी बहाना बनाकर मुनासिब लफ्ज़ों में इनकार किया। कोई बात नहीं दोस्त। वो मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई तो अहाना भी उठी और फिर से कमरे की चिटखनी चढ़ा दी। मेरे पास मोबाइल होता तो भी कभी ना पूछती कि तुम कहाँ हो, कब आओगे। मेरी बला से जहाँ भी जाए, जब मर्जी आए। नाक फुलाए लापरवाही से बेजारी से कहती वो धड़ाम से बेड पर बैठी। रात के 9 बज रहे थे और ज़यान अभी तक नहीं आया था और गैर इरादी तौर पर अहाना के कान उस दस्तक पे ही लगे थे जो दरवाज़ा ना खोलने पर दी जानी थी। मगर वह दस्तक 9 घंटे हो चुके थे उसे घर से बाहर निकले। आज तो उसका ऑफिस से भी ऑफ था। फिर आखिर वो कहाँ गया था कि वापस आने को ही नहीं दे रहा था। ना चाहते हुए भी अहाना की उसकी इतनी लंबी गैर हाजिरी पर उसके मुतालिक सोचना शुरू हो गई थी। क्या पता वो आ गया और रोशानी के पास हो। क्या पता वो खुद ही यहाँ आना ना चाहता हो। अपने पहले अंदाजे को तो वह सही कह सकती थी मगर दूसरे को नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी 1000 बदतमीजियों के बाद भी वह उस पर गुस्सा नहीं करता था, ना ही उससे दूर होता था। खैर, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में। आए या ना आए, या जब मर्जी आए या आ गया हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाने उचकाती वो सर झटक गई। घड़ी की छोटी सुई 9 से होती हुई 11 के हिंसे से चिमट गई मगर जो कान दस्तक पे लगे थे वो लगे ही रही।
اب کی بار بے اختیار اس کے قدم بیڈ سے نیچے اپنی چھاپ چھوڑتے دروازے تک آئے اور ہاتھوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اٹھتے ہوئے روشانے کے کمرے تک چلے. روشانے کے کمرے میں خاموشی تھی اور ننھا سا بلب جگمگا رہا تھا. ارے اہانا میڈم آپ کو کچھ کام تھا؟ روشانے سو رہی تھی. اس پہ کمبل اڑھاتی نورین کی نظر دروازے پہ کھڑی اہانا پہ پڑی تو پوچھنے لگی. نہیں، میں بس روشانے کو دیکھنے آئی تھی، مگر یہ تو اپنے ٹائم پہ ہی سو گئی. کیا واقعی وہ یہاں صرف روشانے کو ہی دیکھنے آئی تھی؟ جی میڈم، مگر بہت مشکل سے سلایا. کب سے بھیا بھیا کی رٹ لگائی ہوئی تھی. کہہ رہی تھی جب تک بھیا نہیں آئیں گے میں نہیں سوں گی. پہلے بہلا پھسلا کر سلایا کہ جب آپ صبح اٹھو گی تو آپ کے بھیا اور آپ کی میجیکل سٹک آپ کے سامنے ہوگی. نورین نے اس کے سونے کے پیچھے کی کہانی گوش گزاری. کیا مطلب ہے؟ تمہارے صاحب ابھی تک نہیں آئیں؟ بے اختیار وہ پوچھ بیٹھی. جی ہاں، جبکہ میں اتنے فون بھی کر چکی ہوں. نگران بابا گیٹ کیپر سے بھی کروایا مگر وہ اٹھا ہی نہیں رہے تھے. پہلے تو نمبر چل رہا تھا مگر پھر اب بند آ رہا ہے. مجھے تو فکر ہو رہی ہے، ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوا. نورین متفکر سے تفصیلاً گویا ہوئی. جبکہ اب کی بار اہانا کو بھی تشویش نے آ گھیرا. زیان اس قدر لاپرواہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی مرتبہ فون کرنے پر بھی نہ اٹھائے، اور نمبر بند تو کبھی جاتا ہی نہیں تھا. ایک واحد چیز تھی جس کا چلتے رہنا اس کے لیے ضروری تھا. اسی لیے اہانا اب چاہ کر بھی خود کو اس کی فکر کرنے سے روک نہ پائی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ روشانے نے کوئی فرمائش کی اور زیان نے اسے پورا کرنے میں دیر لگائی ہو، اور پھر اوپر سے کوئی اطلاع بھی نہیں. وہ بڑبڑا کر رہ گئی. اللہ کرے سب خیر ہی ہو. نورین نے دعا کی اور پھر صوفہ نما بیڈ پہ جا لیٹی. کیونکہ اہانا کمرے سے نکل گئی تھی. اب کہ اہانا کمرے میں آئی تو ہاتھ چٹکنی چڑھانے کو اٹھ نہ سکے. 11 سے 1 اور پھر 1 سے 2 بج گئے مگر وہ تب بھی نہ آیا. جبکہ اہانا کی تشویش میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا. گارڈن کی جانب کا دروازہ کھولے وہ رقص کرتی ہواؤں کو لمبی لمبی سانسیں بھر کر اپنے اندر اتارنے کی کوشاں میں تھی. کیونکہ دل چین جو نہیں پا رہا تھا. عجیب سی بےقلی تھی جو اس دل اور ان ہواؤں میں پھیلی ہوئی تھی. 2 بج رہے تھے مگر اس شخص کی طرح اس کی نیند کا بھی کوئی اتا پتہ نہ تھا. وہ بے چینی سے بھرا وجود لیے گارڈن میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگی. عجیب وسوسے تھے جو دل میں پیدا ہو رہے تھے اور وسوسوں پہ وہ کپکپا اٹھتی تھی. ابھی اسے چکر کاٹتے کوئی 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب دروازے پہ دستک ہوئی. دل کے کسی کونے میں گویا پھوار پھوٹی تھی. قدم مزید چکر کاٹنے سے رکے اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی. وہ یہ بھی بھول گئی کہ میں نے تو دروازے کو لاک بھی نہیں کیا. پھر آخر وہ دستک کیوں دے رہا تھا؟ لیکن وہ زیان ہوتا تو تب نہ. دروازہ کھولنے پر سامنے ہاتھ میں موبائل لیے کھڑی نورین دکھائی دی جس کی رنگت اڑی ہوئی تھی. نورین تم اس وقت؟ سب خیریت تو ہے؟ روشانے تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا اس پہر دروازہ بچانے پہ اسے سب سے پہلا خیال روشانے کا ہی آیا. وہ ٹھیک ہے مگر نورین آزردگی سے بتاتی رکی اور موبائل اہانا کی طرف کیا. اہانا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے موبائل تھاما اور کان سے لگایا. نادر کی کال چل رہی تھی تبھی وہ بولی. ہیلو نادر. اہانا کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ نورین کیوں پریشان ہے. جب اسے نادر سے بات کرنے کا کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف نادر اس کی آواز سنتا ہی بول اٹھا. ہیلو اہانا میڈم. ہاں میں سن رہی ہوں نادر، آگے تو بولو. وہ اس کی آواز سن کر جس بے چینی سے ہیلو کرنے لگا اہانا ٹھٹکی. اس کے دل نے اس سے کہا کہ کچھ تو غلط ہے، کچھ تو ہوا ہے. میڈم وہ کیا نادر؟ میڈم صاحب ٹھیک نہیں ہے. وہ جلدی سے بولا تو اہانا کا دل گھبرایا. ٹھیک نہیں ہے مطلب کیا ہوا اسے؟ اس نے برجستگی سے پوچھا. زیان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور واٹ ایکسیڈنٹ؟ نادر کی ادھوری بات سن کر ہی وہ چلا اٹھی اور موبائل ہاتھ سے چھوٹتے رہ گیا. یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جھوٹ بول رہے ہو نا؟ یقیناً تم سے یہ سب ڈرامہ کرنے کو تمہارے صاحب. میں سچ کہہ رہا ہوں میڈم، ان کا واقعی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت آئی سی یو میں ہے. وہ اتنی بڑی اور بری خبر پہ کیسے یقین کر لیتی؟ اسے لگا یہ سب اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. مگر نادر اسے بیچ میں ٹوک کر یقین دلانے والے لہجے میں مزید گویا ہوا تو اس کی اگلی بات اور بھرائی ہوئی آواز پہ گویا اہانا سکتے میں چلی گئی تھی. 14 گھنٹے ہو گئے ہیں مگر انہیں ہوش نہیں آیا. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ دعا کریں انہیں ہوش آ جائے، کیونکہ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ پلیز دعا کریں میڈم، شاید وہ رب آپ کی سن لیں. نادر کے الفاظ اس کا وجود چیر گئے. وہ دھڑام سے نیچے جا گری، موبائل بھی چھوٹ کر گر پڑا. میڈم سنبھالیں خود کو. نورین جلدی سے اس کے پاس بیٹھی اور اسے کندھوں سے تھام لیا کہ کہیں وہ بیٹھے ہی نہ گر پڑے. آپ فکر نہ کریں، صاحب کو بہت جلد ہوش آ جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. نورین کی بات سے ظاہر تھا کہ نادر پہلے اسے سب بتا چکے ہیں. نورین اسے فکر نہ کرنے کا کہہ رہی تھی جبکہ اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا. وہ نہ کچھ بول رہی تھی نہ سن رہی تھی، بس یک سامنے دیکھے جا رہی تھی. ہیلو. موبائل سے ابھی تک نادر کی آواز ابھر رہی تھی. نورین نے جلدی سے موبائل کان سے لگایا اور جواباً ہیلو بولی. نورین دیکھو میں میڈم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت سر کو دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، اس لیے بتانا پڑا. تم بس ان کا اور روشانے کا خیال رکھنا، اور روشانے کو اس خبر کی بھنک بھی نہ پڑے. میں یہاں ہوں سر کے پاس، تمہیں اطلاع دیتا رہوں گا. نادر اسے سمجھانے لگا جبکہ وہ ہر بات پہ سر ہلانے لگے. وہ نہ بھی کہتا تو بھی نورین ایسا ہی کرتی. میڈم آپ اٹھیں اور وہاں چل کر بیٹھیں. فون بند ہوا تو وہ اہانا کو اٹھانے لگی جو بت بنی آنکھیں پھاڑے بس تب کی ایک ہی پوزیشن اور تاثرات لیے ہوئی تھی. نورین کے لیے اس کے پتھر بنے وجود کو حرکت میں لانا بہت مشکل تھا، مگر لانا تو تھا ہی، تبھی اس لیے اسے لیے بیڈ تک آئی تھی.
یہاں بیٹھیں۔ اسے بیڈ پہ بٹھانے کے بعد وہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا پانی کا گلاس لیے اس کے پاس بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، پانی پی لے۔ اس نے گلاس آہانہ کے سامنے کیا تو آہانہ نے ایک نظر گلاس اور ایک نظر اسے دیکھا اور یہاں اس کے سسکتے اور آنسوؤں کا بند ٹوٹا۔ وہ بلک بلک کر بآواز بلند رو پڑی۔ اسے رونا ہی تھا، اتنے بڑے دھچکے پہ وہ پتھر تو نہیں بن سکتی تھی۔ یہ غم اتنا بڑا تھا کہ وہ نورین کو گلے لگائے زاروں کی طرح روتی ہی گئی۔ نورین اس کا درد سمجھتی تھی، تبھی اسے رونے دیا اور اسے تھپکیوں کی صورت میں دلاسے دیتی رہی، جبکہ نادر کے الفاظ مسلسل آہانہ کے دماغ میں ہتھوڑے بن کر گردش کیے جا رہے تھے۔ زیان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اسے لگا کسی نے اس کے کانوں میں سیسا انڈیلا ہو۔ 14 گھنٹے ہو گئے ہیں مگر انہیں ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دعا کریں انہیں ہوش آ جائے، کیونکہ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں اسے لگا تھا کہ اس کا دل ہی بند ہو جائے گا۔ زیان ہاسپٹل میں تھا، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ جان کر وہ خود پل پل مرتی جا رہی تھی۔ میڈم خود کو سنبھالیں، اس حالت میں آپ کے لیے اتنا پریشان ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سر ٹھیک ہو جائیں گے، آپ روئیں نہیں، بالکل دعا کریں۔ نورین نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، آپ پلیز دعا کریں میڈم، شاید وہ رب آپ کی سن لے۔ ایک بار پھر سے نادر کے الفاظ سنائی دیے تو وہ بے اختیار اٹھی اور واش روم چلی گئی۔ روتے روتے وضو کیا اور سر پہ اچھی طرح دوپٹہ لیے جائے نماز بچھا کر رب کے حضور کھڑی ہو گئی۔ نورین نے اب ایک بھیگی آہ بھری اور وہاں سے اٹھ گئی، کیونکہ اسے روشانی کو بھی دیکھنا تھا جو اکثر نیند میں ڈر جایا کرتی تھی۔ دن میں تو وہ پھر بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا کرتی تھی کسی نہ کسی ضروری کام کے سبب، مگر رات میں یہ غلطی کبھی نہ کی، مگر آج وجہ بہت بڑی تھی۔ دعا کے لیے جب اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو آواز گویا حلق میں ہی پھنس گئی۔ وہ شدت سے اس کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی مگر الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ آنسوؤں کی دھاریں بہہ نکلی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور ہاتھ اٹھائے لبوں سے نہ صحیح مگر دل سے تو دعا کرتی ہی رہی، کیونکہ اللہ تو اس کی دعاؤں اور دل کے حال سے واقف تھا۔ اس کی زندگی کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی اور وہ شدت دل سے کر بھی رہی تھی۔ اسے کچھ ہو جائے گا، وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا، یہ سوچ بھی اس کے لیے سہانے روح تھی۔ پورا وجود جھنجھوڑ اٹھتا تھا۔ جب خود کو سزا ملے گی نا، تب ہوگا تمہیں دوسروں کی تکلیف کا احساس، اور میں چاہتی ہوں کہ تمہیں سزا ملے۔ اسے اپنے وہ جملے یاد آنے لگے جو آج اس نے زیان سے کہے تھے۔ یا اللہ، میں نے یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہتا، پھر آپ نے اسے اتنی بڑی تکلیف میں کیوں پہنچایا؟ حلق کا راستہ صاف ہوا تو وہ گلہ کرنے لگی، اگر تم چاہتی ہو تو لو، میں بھی دعا کرتا ہوں، بلکہ بد دعا کرتا ہوں خود کے لیے کہ میرے رب مجھے ایسی تکلیف سے دو چار کرے کہ تمہیں سکون میسر آ جائے۔ وہ کہیں آس پاس ہی بولا تھا مگر نہیں، اس نے تو یہ الفاظ کئی گھنٹے پہلے ادا کیے تھے، اور شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ کیوں دی تم نے خود کو یہ بد دعا؟ نہیں میسر مجھے سکون، میرا دل خون کی آنسو رو رہا ہے، نہیں ہوں میں اتنی ظالم تمہیں اس حال میں پہنچانے کی خواہش رکھ کر سکون پاؤں۔ وہ درد سے چلائی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ تم نے تو خود کے لیے بد دعا بھی دل سے نہیں کی ہوگی۔ اپنا کیا طنز اسے یاد آیا تو شدت سے دل میں درد اٹھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیوں خود کے لیے تکلیف چنی؟ کیوں ایسے الفاظ منہ سے نکالے جن کی حقیقت اتنی خوفناک بن کر سامنے آئی؟ خدا کا واسطہ ہے میری جان، چھوڑ دو، چلے جاؤ میری زندگی سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ آج کتنا چلائی تھی وہ اس پہ، کیا کیا کچھ نہیں کہا تھا اسے، اور اس کا وہی سب شاید بد دعا بن کر لگ گیا تھا اسے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ تو تمہارے نزدیک ایک ایسا آسیب تھا جو مسلسل تمہارے سر پہ مسلط رہتا تھا، تو پھر خوشی مناؤ، بلکہ یہ دعا کرو کہ اسے ہوش نہ آئے اور تمہاری واقعی جان چھوٹ جائے اس سے۔ دل کو چین نہ تھا تبھی بول اٹھا، جبکہ آہانہ کے پاس اسے دینے کو کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچی، کیونکہ اس کی پہلی بات غلط نہ تھی، وہ واقعی ایسے سمجھتی تھی اور آج ایسا ہی تو کہا تھا اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ کس بات کا رونا ہے آخر؟ اس نے تم پہ اتنے ستم کیے، تمہیں اتنی تکلیفوں سے گزارا، اس سب کے بعد تو تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس وقت ایسے حال میں پڑا ہے جو اس کے تمام ظلموں کی سزا ہے۔ اسے اس کا کیا بھگتنے دو، مت کرو دعائیں، وہ مر جائے گا تو اس میں تمہارا ہی تو فائدہ ہے۔ دل کی آواز اتنی سخت، اتنی تکلیف دہ بھی ہوتی تھی، اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی آخری بات پہ آہانہ کی روح ہی کانپ اٹھی تھی۔ چپ کر جاؤ تم، میں روں یا ہنسوں، دعا کروں یا بد دعا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم چپ رہو، نہیں سننی مجھے تمہاری ایسی باتیں۔ اب کہ وہ چلا اٹھی تھی، اس سے تو یہ سب سنا ہی نہ گیا تھا۔ کیوں چپ کروں؟ بھول گئی اپنے الفاظ؟ تم ہی دعا کر رہی تھی نا کہ اللہ کرے نہ ہی آئے، تو اب دیکھو کہ نہیں آیا وہ۔ جب خود اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہو تب تکلیف نہیں ہوتی؟ میں نے کچھ بول دیا تو سہا نہیں جا رہا۔ وہ چپ نہ کیا تو بلکہ دو بدو بولا تو آہانہ اپنی ہی نظروں میں اپنے ہی کہے لفظوں کے سبب گرتی ہی چلی گئی۔ وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا اس گھر میں، وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، وہ اپنی بہن کو کبھی بھی تنہا نہیں کر سکتا۔ وہ روندی ہوئی آواز میں پر یقین سی بولی، صرف بہن کے لیے؟ اور تمہارا کیا؟ دل نے سوال کیا، وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بھی نہ بول پائی۔ اسے اپنے بچے کی بہت چاہ ہے، وہ اسے ضرور دیکھے گا، میرے بچے کو باپ کا پیار ضرور ملے گا۔ اس کی نظریں کترائیں، اپنے لیے کوئی لفظ نہ تھا تو بچے اور روشانے کے لیے۔ وہ کیوں اپنی بات نہیں کر رہی تھی؟ کیوں نہیں کہہ پا رہی تھی کہ اسے میرے لیے زندہ رہنا ہوگا؟ آخر کیوں؟
مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، خود سے کہتے وہ یکدم اٹھی اور نورین کے پاس چلی آئی جو خود بھی جاگ رہی تھی۔ نورین، نادر کو کال کرو، اس سے پوچھو کہ وہ کیسا ہے، مجھے ملنا ہے، وہ کس ہاسپٹل میں ہے، پوچھو اس سے۔ آتے اس نے حکم جاری کیا۔ نورین روشانی کے جاگنے کے خیال سے اسے لیے کمرے سے نکل آئی اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نادر کی کال ملائی تو اس نے نہ اٹھائی۔ وہ کال نہیں اٹھا رہا۔ نورین کنوتیت سے گویا ہوئی، ملاتی رہو جب تک اٹھا نہیں لیتا، ملاتی رہو، بلکہ ادھر دو، مجھے، میں ملاتی ہوں۔ وہ اس سے موبائل جھپٹے خود کال ملانے لگی، مگر اب کی بار بھی مایوسی ہاتھ میں آئی تھی۔ نادر پلیز فون اٹھاؤ۔ وہ موبائل کان سے لگائے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی۔ اف اف اف، یہ اٹھا کیوں نہیں رہا، کیا کروں میں؟ وہ موبائل صوبے پہ پٹکتی، خود بھی اس پہ بیٹھتی، سر ہاتھوں میں دے گئی۔ آنسوؤں کا سلسلہ تو ایک پل کے لیے بھی نہیں رک رہا تھا۔ مجھے معاف کر دے اللہ، ہر اس لفظ کے لیے جو میں نے اس کے لیے بددعا کی صورت میں ادا کیا۔ تو سب جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے کچھ بھی دل سے نہیں کہا تھا۔ وہ جس حال میں ہے ایسے تو میں گمان بھی نہیں کر سکتی۔ خواہش کرنا تو دور کی بات ہے، گھٹی گھٹی سی آواز میں وہ ہولے سے بولی، اور تبھی پاس پڑے موبائل نے شور مچایا۔ اس وقت سوائے نادر کے اور کون فون کر سکتا تھا؟ تبھی اس نے بنا دیکھے جھٹ سے کال اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو نادر، کیسا ہے وہ؟ اسے ہوش آیا؟ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز، وہ ٹھیک ہے نا؟ چھوٹتے ہی اس نے سوالوں کی بوچھار کر ڈالی۔ امید تھی کہ اچھا سننے کو ملے گا۔ انہیں ہوش نہیں آیا، وہ ابھی بھی ICU میں ہی ہے۔ ایک درد بھری آہ خارج کرنے کے بعد نادر نے جواب دیا تو اس کے جواب نے آہانہ کی امید بری طرح سے توڑ ڈالی۔ وہ بآواز سے بلند رو پڑی تھی۔ کتنی دیر وہ روتی رہی اور کتنی دیر نادر بھی خاموشی سے اس کی بنتی ہچکیوں کی آواز سنتا رہا۔ نادر، مجھے اس کو دیکھنا ہے، مجھے وہاں آنا ہے۔ انہی ہچکیوں کے دوران تڑپ کر کہا گیا۔ آپ ضرور آئیے گا، مگر ابھی کوئی فائدہ نہیں میڈم، کیونکہ ابھی آپ ان سے نہیں مل سکتی۔ بس دعا کریں وہ ہوش میں آ جائیں، پھر میں خود آپ کو لینے آؤں گا۔ وہ شدت سے اسے دعا کرنے کو کہہ رہا تھا اور آہانہ دل شدت سے اسے دیکھنے کو چاہ رہا تھا، مگر نادر صحیح کہہ رہا تھا، ابھی تو وہ خود بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اے میرے رب، میرے اس سے 1000 گلے شکوے سہی، اس سے 1000 شکایات سہی، مگر میں اس کا اس حال میں ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ اے رب، تو رحیم ہے، اس پہ اپنا رحم کر، تو کریم ہے، اس پہ اپنا کرم کر، تو غفور ہے، مجھے میرے کہے پر اس برے لفظ پر بخش دے جو میں نے اس کے لیے ادا کیے، بس اسے ٹھیک کر دے۔ اس بار وہ رب کے حضور دعا کرنے بیٹھی تو حلق میں کچھ بھی نہ اٹکا، بلکہ وہ شدت سے دعا گو تھی۔ اس کی نہ صرف زبان دل بلکہ رواں رواں دعا گو تھا۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ گارڈن کا نیم اجالے کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اسے کچھ بھی بھلا نہیں لگ رہا تھا، اسے ہر چیز سے وحشت ہو رہی تھی۔ اتنی تکلیف تو اسے تب بھی نہ ہوئی جب زیان کا فریب اس کے سامنے کھلا، اتنی تکلیف تو تب بھی نہ ہوئی جب اس پہ یہ عیاں ہوا کہ اس کی محبت تو ایک قاتل ہے، تب بھی نہ ہوئی جب اس پہ ہاتھ اٹھائے گئے، تب بھی نہ ہوئی جب اس پہ الزام دھرا گیا، اور شاید تب بھی نہ ہوئی جب دوسری عورت کو وہ بیوی کی حیثیت دینے چلا تھا۔ آج جو تکلیف اسے پہنچی تھی وہ شاید ہر تکلیف سے بھاری تھی۔ یہ تکلیف اتنی بڑی تھی جس نے اسے باقاعدہ رب کے حضور جھکا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پھیل گئے تھے کیونکہ اس بار کسی کی زندگی کا سوال تھا۔ اسے زندگی بخش دے میرے رب، اسے مرنے مت دینا۔ ہاتھ ہنوز پھیلے ہوئے تھے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی دعائیں کرتی رہی تھی جب نورین بھاگی آئی۔ میڈم میڈم، ساتھ ساتھ اسے پکارنے بھی لگی۔ یا اللہ خیر، آہانہ کا دل ڈوبا۔ اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ میڈم، وہ صاحب کیا ہوا نورین؟ زیان کو؟ نورین کی پوری بات سنے بنا ہی وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے رندھی ہوئی آواز میں ہکلاتی ہوئی بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اب بری خبر سنی تو کیا ہوگا۔ ہاں، شاید وہ اپنے حواس کھو بیٹھتی اور بیٹھی بیٹھی فرش پہ جا گرتی، کیونکہ اٹھنے کی تو سکت نہ تھی، ٹانگوں میں سے جان نکلے جا رہی تھی۔ میڈم صاحب کو ہوش آ گیا، وہ خوشی سے چلا کر بولی۔ کیا؟ وہ ٹانگیں جن سے جان نکلے جا رہی تھی اب گویا واپس دوڑی آئی۔ وہ چلاتی ہوئی بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ اسے گویا یقین ہی نہ آیا۔ انہیں ہوش آ گئی ہے، نادر کی کال آئی تھی، اس نے کہا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ نورین نے اب کے مزید بتایا۔ کیا واقعی؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ ایک بار پھر پوچھا گیا۔ جی بالکل، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ نورین کے لفظوں نے اس کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ جو جائے نماز سے اٹھی تھی اب واپس بیٹھ گئی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری سن لی۔ بے شک تو اپنے بندوں کی سننے والا ہے، ان کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، آسانیاں فرمانے والا ہے، تیرا شکر ہے۔ اس کا جی نہیں بھر رہا تھا اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے۔ نورین نے بھرائی آنکھوں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا تھا جو زیان کے لیے رات بھر سے روتے ہوئے دعائیں کیے جا رہی تھی۔ ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھی تھی، بس دعاؤں میں مصروف رہی تھی۔ نورین، نادر کو فون کرو، اسے کہو مجھے لینے آئے۔ اگر وہ مصروف ہے تو اس سے ہاسپٹل کا پوچھو، میں خود چلی جاؤں گی، مگر ابھی کے ابھی کرو فون۔ وہ اٹھی اور نورین سے کہنے لگی۔ میں جانتی تھی میڈم، اس لیے نادر سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں۔ نادر کی بھاگ توڑ لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نور یا کسی دوسری ملازمہ کو آپ کے ساتھ بھیجتی ہوں، آپ اکیلی نہیں جائیے گا۔ اور ثاقب دوسرا ڈرائیور سے کہتی ہوں وہ گاڑی نکالے۔ نورین اسے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے شکر ادا کرنے لگی۔ خوشی اب کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جسے زندگی زیان کو نہیں بلکہ اسے ملی ہو۔ اس حادثے سے اس پہ یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی تکلیف اسے ابھی بھی تڑپا دیتی ہے۔
زیان نے جب آنکھیں کھولی تو پہلے تو کچھ نظر ہی نہ آیا، کیونکہ صرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ کیا میں مر گیا ہوں؟ کیا میں قبر میں ہوں؟ پہلا خیال ہی اسے کیا آیا تو وہ ہول کر رہ گیا، مگر پھر اس کی آنکھوں کے آگے پھیلا اندھیرا سرکتا گیا تو روشنی میں لپٹا کچھ دھندلا دھندلا سا دکھائی دیا۔ دھیرے دھیرے دھند چھٹی تو معلوم ہوا کہ وہ ICU کی سفید اور نیلی چھت تھی۔ وہ آس پاس دیکھ نہیں پا رہا تھا، نہ نظریں گھوم رہی تھی، نہ ہی گردن ہل پا رہی تھی۔ اس وقت اس نے خود کو بے یار و مددگار پایا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ بند دماغ تو تب کھلا جب کسی لڑکی کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ارے اسے تو ہوش آ رہا ہے، ڈاکٹر کو بتاتی ہوں۔ وہ نرس تھی جو اسے ہوش میں آتا دیکھتی ہی اونچا سا بڑبڑاتی باہر نکلی تھی۔ تو کیا میں زندہ ہوں اور ہاسپٹل میں ہوں؟ دل کو ڈھارس بندھی تھی کہ یہ روشنی میں لپٹی جگہ ہاسپٹل تھی، یعنی اسے کوئی ہاسپٹل لے آیا تھا، اسے موت نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹرز چلے آئے اور اس کا معائنہ کرنے لگے۔ منظر جو صاف ہوا وہ دھیرے دھیرے پھر دھندلانے لگا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے قبل آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ تھا 2 ڈاکٹرز جو اس پہ جھکے بڑا سا بلب اس کے منہ کی طرف گھمائے اسے چیک کر رہے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔